हवेली के बड़े से कमरे में वो पलंग की पांतनी के करीब अकड़ू बैठी हुई थी। रो रो कर उसका हलक खुश्क हो चुका था। माँ बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? वो 13 साला जोफशा चीख चीख कर रो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की मिट्टी मिट्टी सी लगी रही थी। हलक खुश्क हो चुका था। इस कमरे में बुरी तरह कांपने लगी। वो खून बहा में यहाँ इस कमरे में लाकर बंद कर दी गई और उसे उसका मुस्तकबिल भी नहीं मालूम था। मैं कहाँ जाऊंगी? वो डर के मारे अपने पूरे वजूद के साथ लरस रही थी। उसे ज़बरदस्ती लाल दुपट्टा उड़ा दिया गया, जिससे उसके सुहागन होने की निशानी पता चल रही थी। वो महज 13 बरस की लड़की खून बहा में आई थी और अब इस कमरे में अपने मजाजी खुदा का न चाहते हुए भी इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़ोफ़र शाह को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। उसने फ़ौरन से अपने सीने पर हाथ रखा और अंदर दाखिल होने वाले अपने मजाजी खुदा की तरफ देखा, जो खून ख्वार निगाहों से उसे देख रहा था। वो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसका सांस अटक कर रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसके कदमों में गिर गई। मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाने दे, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे उनके पास जाना है, मेरा क्या कसूर है भला? वो शिद्दत से रोने लगी, लेकिन अंदर दाखिल होने वाले उसके मजाजी खुदा पर उसके आंसुओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। वो दीवार का सहारा लेने लगा। सोफशाह ने फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े अपने शोहर को देखा, जो नशे में धुत था। क्यों खड़ी हो जाऊं? बैठो। वहाँ पलंग पर अगली लम्हे वो उसे कलाई से उसे जोर से पकड़कर खींच कर बेड पर पटक चुका था कि वो हैरान रह गई। उसका दिल जैसे अभी पसली तोड़कर बाहर आ जाएगा। मुझे जाने दें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक बार फिर से अपने हाथ जोड़कर ज़ारों की तार हो रही थी। जो कुछ तुम लोगों ने किया है, तुम्हारे ख़ानदान ने किया, उसके बाद भी तुम मुझसे रहम की उम्मीद रखती हो? वो लहक लह कर कह रहा था, जिस बात की वाज़ेह निशानी थी कि वो पी कर आया है। अगले लम्हे उसने अपनी बात मुकम्मल करती उसके सर पर सजा दुपट्टा उतार कर उस ज़ोर से दूर फेंका कि ज़ोफ़शा अपनी किस्मत पर एक बार फिर से आंसू बहाने लगी। या आप क्या कर रहे हैं? खुदा का वास्ता है, मुझसे इस तरह सलूक मत करें। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए, लेकिन वो बेरहम इंसान जो नशे में धुत था, उसे अपनी 13 साला बीवी पर बिल्कुल बेरहम ना आया। खून बहा में आई हो, अपनी औकात को पहचानो, बांदी बना कर रखूँगा तुम्हें, तब तुम्हारे ख़ानदान वालों को पता चलेगा कि किसी का बेटा कत्ल कर देना क्या होता है। इस कत्ल के ज़रिए मेरे हज़ारों अरमान मट्टी में मिल गए हैं। मुझे ज़बरदस्ती भैया के कहने पर तुम्हें बनी करना पड़ा, खून बहा में अपने निकाह में कबूल करना पड़ा। इससे ज़्यादा मेरी ज़िल्लत और क्या हो सकती है? वो खूनख्वार आंखें लिए आगे बढ़कर उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर उस पर झुके कह रहा था, मुझे माफ़ कर दे, मेरा कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दें। उसके कदमों में एक बार फिर से गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन वो अपने होशो हवास खो चुका था और उसके सामने उसकी मोहब्बत की दुश्मन खड़ी थी। उसे कैसे माफ़ कर सकता था? अगले ही लम्हे हैदर अली ने उसे ज़ोर से पलंग पर झटका दिया कि वो गिर पड़ी और वह उस पर झुककर अपना सारा गुस्सा उस पर उतारने लगा। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें प्लीज़। उसे बेलिबास कर चुका था और नशे की हालत में उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगा। मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माँ बाबा के पास जाना है। वो 13 साला कमज़ोर सी धान बान लड़की इस वक्त अपने मजाजी खुदा से रो रो कर उसे छोड़ने की अपील कर रही थी, लेकिन वो अपनी समायतों पर जैसे पर्दा डाल चुका था। वो ये तक भूल गया था कि उसके सामने एक बच्ची है जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल रहा है। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की मोहब्बत जब मट्टी में मिल जाती है तो उस पर क्या असर होता है। वो दुनिया जहान से बेखबर हो जाता है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। वो इंतहाई खुमार आलूद लहजे में कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है और नशे की हालत में उसने अपनी 13 साला बीवी ज़ोफ़र शाह पर तशद्दुद के कई निशान छोड़े। उसके जिस्म पर जगह जगह काटने के निशान मौजूद थे। कितनी जगह तो खून निकल कर जम चुका था और तो और उसने अपनी सारी वहशतों की शिद्दतें उसके अंदर उतार दी थी। दर्द की एक चीख उसके मुंह से बरामद हुई और अगले लम्हे वो जैसे होशो खुर्द से बेगाना होगी। हैदर अली ने एक लम्हे के लिए उसे गनूदगी में जाते देखा। दर्द के इंतहा पर उसे पहुंचाकर उसे गौर से देखने लगा और ख़ुद भी अगले लम्हे बेहोश हो गया।
ماں بابا روتے ہوئے ظفر شاہ کے منہ سے سسکی بھرے یہ الفاظ نکلے تھے، اور دوسرے لمحے وہ بھی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اس کے ظلم و ستم کر کر کے بے لباس سی بستر پر گھٹری بنی بے ہوش ہو چکی تھی۔ خون بہا میں لائی جانے والی لڑکیوں کی یہی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ نیند میں بھی بڑبڑانے لگا، اور کافی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کا جو ظلم و ستم ایک معصوم سی لڑکی پر کیا گیا، وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے معصوم ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ سے ہوا۔ کھڑکی سے صبح کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھا، اور اگلے ہی لمحے جیسے اس کی نظر اپنے بستر پر گٹھری بنی اس کی 13 سالہ بیوی پر پڑی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا دیکھا، وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اگلے ہی لمحے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ شرمندہ ہونے لگا۔ فوراً سے اس نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، یعنی ابھی تک رات کے تشدد کی وجہ سے اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ ظفر شاہ ہوش میں آؤ، اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ نشے کی حالت میں معصوم پر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے حواس کام کرنا چھوڑ کے، میں اتنا ظالم تو نہیں تھا۔ اس نے خود سے خود کلامی کی، اور فوراً سے اٹھ کر واش روم میں جا کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ مجھ سے کیسی غلطی ہوگی ہے؟ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے کوئی نہیں بھول سکتا۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ حیدر علی، آج تمہیں اپنی ماں کی تربیت کا ثبوت دینا ہے۔ میں تمہارے بابا کی اس فیصلے کے خلاف ہوں، لیکن تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس نے اپنی ماں کی تربیت مٹی میں ملا دی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ کافی دیر تک وہ شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا رہا۔ اس کا جسم شدید زلزلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن نے اسے بتا دیا کہ اسے کیا قدم اٹھانے چاہیے تھے۔ میں تمہارے سامنے نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا ظفر شاہ، لیکن میں نے تمہارا بھروسہ توڑ دیا۔ تم نے مجھے اپنا دوست سمجھا، تم نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی ہوگی، لیکن میں نے ہر چیز کا ذمہ دار تمہیں سمجھ لیا۔ میں کیسے تمہارا سامنا کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، لیکن جو کچھ وہ کل رات کو اس کم عمر کے ساتھ کر چکا تھا، شاید وہ ظفر شاہ کے لیے ہمیشہ کا صدمہ بن جائے۔ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اس نے جلدی جلدی شاور لیا، باہر نکل کر ایک نظر ظفر شاہ پر ڈالی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ الماری کھول کر بیگ نکالا، جلدی جلدی اس میں کپڑے بھرے۔ سمینا آنٹی، آپ کا بھیجا گیا ویزا میرے کام آئے گا۔ 2 دن پہلے کا ویزا لگ کر آ چکا تھا۔ وہ اپنی خالہ سمینا کے پاس لندن جانے کی تیاری کرنے والا تھا، پر اب وہ ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم ہو۔ اس نے فوراً سے اپنی تمام پیکنگ جیسے تیسے کر کے مکمل کی، تمام ضروری کاغذات اٹھائے، اور صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نظر ظفر شاہ پر ڈالی۔ میں شدید شرمندہ ہوں، جتنا ظلم میں نے تم پر کیا اس کے بعد میں تم سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو ظفر شاہ۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں کی نمی سے چمکی، اور وہ دروازہ کھول کر اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے جب دروازہ کھلا دیکھا تو اسے شدید تعجب ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور جو حالت اس نے 13 سالہ ظفر شاہ کی دیکھی تھی، اس کے ہاتھ سے سارا سامان زمین بوس ہو گیا۔ بے جان وہ حواس باختہ سے دوڑتی ہوئی بے جان کے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا ہے سمینا؟ صبح ہی صبح یہ کیا حرکت ہے؟ وہ جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر بی جان سے کہا، بی جان وہ ظفر شاہ، سمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ہے ظفر شاہ کو؟ اور تم صبح ہی صبح ان کے کمرے میں کیوں چلی گئی؟ تمہیں پتہ نہیں کہ شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں صبح ہی صبح نہیں جایا جاتا؟ نہیں بی جان، وہ اس نے فوراً سے بی جان کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنا چاہی، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ظفر شاہ کو شدید بخار، اور وہ انتہائی نازیبا حالت میں اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ بی جان کے ہاتھوں سے تسبیح گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے جائے نماز وہیں چھوڑا اور دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ استغفر اللہ! انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کر اپنی چادر اتار کر ظفر شاہ کو اڑا دی۔ خبردار کسی کو بھی یہ مت بتانا، فوراً سے اس کے کپڑے لاؤ، یہ تو بخار میں تپ رہی ہے۔
جلدی سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آؤ، میں اس کی پٹیاں کروں، تم اس کے کپڑوں کا انتظام کرو۔ انہوں نے فوراً سے اسے حکم دیا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اس پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیدر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان کی خود کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، کسی کی بیٹی پر یہ ظلم و ستم وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خون میں لت پت تھی اور بے جان نے اس کی حالت دیکھ کر اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ حیدر، تم نے ثابت کر دیا کہ میری تربیت ضائع گئی ہے۔ تم نے اس بچے کا کیا حال کر دیا ہے؟ بے جان، جو شروع سے ہی انتہائی رحم دل تھی اور خون بہا کے اس فیصلے کے سخت خلاف تھی، انہوں نے حیدر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، خاص طور پر کہا تھا کہ بس کے ساتھ ایسا کوئی بھی سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن حیدر پر جو گزری تھی وہ اس نے نشے میں اپنا غم غلط کرنا چاہا، اور پھر اس سے وہ سب کچھ ہو گیا جو وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں سمینہ ٹھنڈے پانی کے بٹیاں لے آئی۔ دونوں نے اسے پٹیاں رکھنا شروع کر دی، اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے جسم پر موجود خون کے نشانات کو صاف کرنے کے بعد اس کے پورے جسم کو گیلے تولیے سے صاف کیا اور پھر کپڑے پہنا دیے۔ وہ اب ہلکا ہلکا ہوش میں آنے لگی، لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے اندر رہی سہی ساری ہمت ختم ہو چکی ہے۔ بے جان، مجھے ماں بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہوش میں آنے کے بعد بھی ایک ہی بات کہتی رہی، سمینہ، حیدر کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ اسے فوراً سے بلا، اس کمرے کا دروازہ بند کر کے جاؤ، اگر میرا کوئی پوچھے تو بتانا کہ پڑوس میں گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے سمینہ کو خبردار کیا تو وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا یہ سب کچھ حیدر نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے تصدیق کے لیے ایک بار پھر سے ظفر سے پوچھا تو رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ہولے ہولے کانپنے لگے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ بی جان کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے اس کی ذہنی حالت کافی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ میں لے جاؤں گی تمہیں تمہارے ماں بابا کے پاس، تم ٹھیک ہو جاؤ بس۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کیسے اس معصوم پر ظلم برداشت کر سکتی تھی؟ حیدر، میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے اسے غائبانہ طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے ظفر کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی۔ جو کچھ انہوں نے ان کے بیٹے نے کیا تھا اس معصوم کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس بات نے انہیں کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ ظفر کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بی جان کی باہوں میں تھی کہ جب اچانک سے اسے ابکائی سی محسوس ہوئی اور اسے الٹی آئی۔ بی جان یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ سمینہ، جلدی سے غلام محمد سے کہو گاڑی نکالیں، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ انہوں نے سمینہ کی مدد سے اسے تمام گھر والوں کی نظروں سے بچا کر حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکالا اور غلام محمد کے ساتھ بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، انہوں نے دل ہی دل میں کہا اور اپنی ساری توجہ ظفر پر کر دی۔ اس معصوم بچے کو اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ شفیع، میں تمہیں بھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرے فیصلے کے خلاف جا کر ونی کا فیصلہ لیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ایک اللہ لوک انسان تھی۔ انہوں نے جب سے سمینہ کے اطلاع پر ظفر کی حالت دیکھی تھی خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف حیدر علی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ زندگی نے انہیں کس مقام پر لا کر کھڑا کیا وہ دل ملا کر رہ گئی۔ وہ لندن اپنی خالہ کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ حیدر نے وہاں بیٹھ کر ایک گہری سانس بھری۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک جرم کر کے دوسرے شہر میں اپنا جرم چھپانے کی غرض سے آ چکا ہے۔ اس نے ایک سکون کا سانس بھرا۔ آپ نے ویزا بھیجا تھا، میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں آ جاؤں اور آپ کے کہنے کے مطابق عمل کروں، یہاں پڑھائی کروں۔ ویسے بھی صرف 5 سال ہیں، یوں پڑھ لگا کر اٹھ جائیں گے۔ وہ بغیر اطلاع کے آیا تھا، اس لیے خالہ حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنی بیٹی یسریٰ کو آواز لگائی، بیٹا حیدر بھائی آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے اس کی رہائش کا انتظام تو پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔ اسد کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے بہت افسوس ہے۔ خالہ نے اسے اظہار تعزیت کیا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، لیکن باجی جان بتا رہی تھی کہ شفیع کا فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا ہے۔ شفیع نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ان کی سوالیہ نظریں حیدر پر آ کر رک سی گئی۔ ویسے کیا شفیع نے خود نکاح کیا یا اس کا نکاح تم سے ہوا ہے، جو لڑکی وہاں بنی ہو کر آئی ہے؟ باجی جان بتا رہی تھی بہت کم عمر ہے۔ خالہ کے سوال پر اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔
رات کو پورا منظر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے گھومنے لگا۔ جو کچھ وہ وہاں کر کے آیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ بہت تھکا ہوا ہوں، میں بعد میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس نے خود کو انتہائی تھکن زدہ ظاہر کیا تو خالہ کے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا۔ یہاں کے سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ، اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو بھی بتا دینا۔ حیدر نے نفی میں سلایا، میں بس آرام کروں گا، اور اندر کمرے میں بند ہو گیا۔ احساس جرم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن جس طرح وہ بھگوڑا بن کر یہاں آیا تھا وہ بھی تو ناقابل معافی تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ ظفر شاہ کی حالت کے بارے میں گھر والوں کو بتائیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ سوچتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لیکن وہ اب کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ اس کا پوچھنا اعتراف جرم کے برابر تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ جب اچانک اس کے کمرے میں دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سامنے اس کی بہن علینا کی دوست ظفر شاہ کھڑی تھی۔ دروازہ بجا کر اندر آتے ہی وہ ناگواری سے کہنے لگا، سوری میں بھول گئی، وہ 13 سال کی لڑکی اس وقت شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا کام ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ کھڑے تیور لیے اس سے پوچھنے لگا۔ علینا نے بھیجا، میں اسے ایک سوال سمجھنے آئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ حیدر بھائی تمہیں اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑ کر انتہائی معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی، کون سا سوال ہے؟ اسے اس وقت اس کا اپنے کمرے میں آنا سخت ناگوار گزرا۔ ظفر شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اٹھ گئیں، لیکن اس نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر علینا کے ہٹلر بھائی حیدر علی کے سامنے ایک سوال کھول کر رکھ دیا۔ یہ کرسی لے کر آؤ سامنے سے، اور ادھر بیٹھو، سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک حکم صادر کیا۔ وہ میکانیکی انداز میں اس کا حکم سن کر کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھانے لگا۔ سمجھ آ گیا؟ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسے پوچھا تو ظفر شاہ نے نفی میں سر ہلایا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی اس بات کو سنتے اس کا زور سے ہنسنا ظفر شاہ کو اور زیادہ رونے پر مجبور کر گیا۔ علینا نے بھی کیسی پاگل دوست بنائی ہوئی ہے، اس نے آواز بلند کہا۔ ظفر شاہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اگلے لمحے کھڑی ہو گئی۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ اسے سخت برا لگا۔ اچھا لیکن بونگی تو ضرور ہو۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ آپ مجھ پر ایسے نہیں ہنس سکتے، اس کا تمام خوف بالائے طاق رکھ کر نہ ڈر انداز میں کہنے لگی۔ اچھا تو کیسے ہنسوں، تم ہی بتا دو۔ ویسے ہنس لوں گا۔ وہ اسے مزید چھیڑنے لگا۔ وہ منہ بسور کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس نے ایک بار پھر سے اسے پکارا، ظفر شاہ میری بات سنو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اپنے بھائی سمیر کو سمجھا دو، اسد کو نہ بگاڑے۔ آج صبح ہی اسے بائک پر لے کر چلا گیا اور ابھی دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، واپس نہیں آیا۔ اسے سمجھا دو کہ حیدر شفیع بھائی سے کہہ دے گا وہ اسد کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ اس کا پڑھائی میں بھی بالکل دل نہیں لگا۔ وہ انتہائی سنجیدہ ہو کر اس سے کہہ رہا تھا، آپ اسد بھائی کو بھی سمجھا دینا، میں وہاں امی کو کہوں گی، عثمیر بھائی کو سمجھا دیں گے۔ اسے سخت برا لگا کہ وہ اکیلا اس کے بھائی کو قصوروار قرار دے رہا تھا، جبکہ اسد بھی زبیر کے ساتھ گھومنے پھرنے میں برابر کا شریک تھا۔ بہت تیز ہے یہ لڑکی۔ اور جیسے ہی کمرے سے نکلی اس نے زیر لب کہا، لیکن معصوم بھی ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ ہنس پڑا اور پھر اپنی کتاب میں مصروف ہو گیا۔ بھائی آپ نے زوفی کو کیا کہا ہے؟ وہ روتے ہوئے گئی ہے۔ علینا تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں دندناتی ہوئی ہے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے پوچھنے لگی، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، ویسے تم اس کی وکالت کرنے کیوں آئی ہو؟ اپنے جیسی دوست سے بناتی ہو بونگی سی۔ وہ ایک بار پھر سے طنز کر گیا، کیا آپ نے اس کے ساتھ ایسے بونگی کہا؟ بھائی آپ نے کیا کر دیا؟ کم از کم میرا ہی سوچ رہے تھے، وہ میری دوست ہے۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگی، اب جو جیسا ہوگا اسے ویسے کہا جائے گا نا۔ وہ کاغذ پر قلم سے کچھ لکھنے لگا۔ اچھا میں آپ سے ایک بات کہنے آئی تھی۔ کیا؟ وہ مصروف انداز میں پوچھنے لگا۔ کیوں بتاؤں؟ ویسے آپ کی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں یہ بات ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ کتاب بند کر چکا تھا۔ سارینہ کے بارے میں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جی ہاں سارینہ آپی بھی آ رہی ہیں، آج گھر پر چچا جانے کا ہے، وہ یہاں کچھ گھنٹے رہیں گی اور اس کے بعد چلی جائیں گی تاکہ بھی جان سے مل سکے۔ علینا نے آنکھ دبا کر کہا تو حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی چچا جان راضی ہیں وہ اس سے
سوال کرنے لگا۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا، اچھا یہ بتاؤ وہ کب آئے گی، یعنی کتنے بجے؟ مجھے ایک ضروری کام کے لیے بھی گھر سے نکلنا ہے، اب یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ غصہ ہوا۔ کیوں؟ آپ نے میری دوست کو بھونگی کہا اور یہ بھی کہا کہ الینا نے کیسی دوستیں بنائی ہوئی ہے، اپنے جیسی ہیں، اب مزہ آئے گا نا؟ اسے کہتی فوراً سے ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی، اور وہ اس کے پیچھے یہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ تم نے مجھے بتا دو، لیکن الینا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ آخرکار اس نے حیدر کو نہ بتایا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ شام کو ایک ضروری کام نپٹانے کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر ایک طرف تو اسے خوشی ہوئی کہ سارینہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف زوفی کو اس کے برابر میں باتیں کرتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ یہ تو یہاں دوبارہ آ گئی، ابھی صبح تو آئی تھی، اس نے فوراً دل میں سوچا، اور آگے بڑھ کر گلا کھنکار کر سارینہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سارینہ نے پلکیں اٹھا کر اسے جواب دے کر دوبارہ نظر جھکا لی۔ ظفر تمہیں الینا بلا دی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ ہیں، ابھی تو وہ میرے سامنے کچن میں گئی ہے، سب کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، الینا نے مجھے نہیں بلایا، بلکہ وہ تو کچن میں ہیلپر کی ہیلپ کرنے گئی ہے۔ یہ کہتے وہ دوبارہ سارینہ سے بات کرنے لگی۔ یہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ حیدر علی کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اچھا ذرا میرے لیے گلاس پانی تو بھر کر لاؤ۔ اس نے پھر سے ظفر شاہ کو وہاں ہٹانے کے لیے بہانہ کیا۔ ہیں، میں آپ کو پانی پلاؤں؟ وہ حیرت سے سارینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور اس نے وہاں میز پر رکھا جگ گلاس اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور حیدر کے حوالے کر دیا۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ سارینہ اب اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھی، وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ سارینہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ سے سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ اسے تعجب ہوا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے ایک نظر حیدر علی کو دیکھا، دوبارہ سے اپنی نظر جھکا لی۔ حیدر کا دل چاہا کہ وہ یہ گلاس اٹھا کر زوفی کے سر پر دے مارے، جو ہزار بہانے بنانے کے باوجود بھی وہاں سے اٹھ کر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس نے گلاس وہاں پر رکھا۔ زوفی نے ایک دم سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنا۔ اب تم جاؤ گے یہاں سے یا اسی طرح سارینہ کا سر کھاتی رہو گی؟ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کا غصے سے بھرا انداز دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا حیدر؟ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زوفی اتنی بڑی نہیں ہے، وہ بچی ڈر گئی ہے آپ کے لہجے سے۔ سارینہ نے ظفر شاہ کے سامنے حیدر کو ڈپٹا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ یہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے؟ کب سے بول رہا ہوں کہ جاؤ، الینا بلا رہی ہے، پانی پلاؤ، تو اسے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ جب تک اسے کوئی واضح بات نہ بتاؤ یہ سمجھتی ہی نہیں ہے، لگتا ہے دماغ میں بھوسا ہے۔ حیدر کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ظفر شاہ وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر حیدر کا دل افسوس سے بڑھنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اتنا غصہ کرنے کی؟ وہ سارینہ کے برابر میں بیٹھا، یار سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیدر بے بس سا کہتے ہوئے صفائی دینے لگا۔ پھر بھی اچھا نا، میں یہاں ظفر شاہ کیا محسوس کرتی ہے اس پر تقریر نہیں سن سکتا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ میں یہاں تم سے اپنی بات کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ اس نے دلچسپی ظاہر کی۔ تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی یا نہیں؟ مجھے جلدی سے فیصلہ سناؤ، کیونکہ خالہ نے میرے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ امی مجھے پڑھائی کے لیے وہاں بھیجنا چاہتی ہیں۔ خالہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا سورس استعمال کریں گی اور میں جلد لندن چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں تم سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے سارینہ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکا گئی۔ بتاؤ نا، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری رہو اور میں وہاں جانے سے پہلے تمہیں اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ منگنی نہیں، ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ شرما گئی۔ حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں بات کرتی ہوں امی سے، ان کا ارادہ بھی یہی ہے، سب کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو، وہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ حیدر کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس پریوش کو اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن وہ صرف سوچ سکا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو پیچھے سے حیدر نے اسے پکارا، بات سنو سارینہ۔ وہ مڑی، اس کی بات کی منتظر دکھائی دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے میں کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، کسی بھی طرح راضی کرو گھر والوں کو، پھر میں بھی جان سے بات کروں گا۔ وہ نظریں نیچے کیے مسکرا کر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز قدرے دھیمی تھی۔ ان کے درمیان محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی، لیکن
وہ نہیں جانتے تھے ان کی محبت اپنی منزل تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے کو چیرنے والی آواز غلام محمد کی تھی۔ وہ دوڑ کر بی جان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بی جی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ اس کے واویلا کرنے پر بی جان جو اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک دم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آج صبح سے ان کا دل گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بی جی اسد صاحب، وہ رونے لگا۔ اسد صاحب کو کسی نے قتل کر دیا۔ بی جان وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شور سن کر شفیع جو ان کا بڑا بیٹا تھا، شادی شدہ تھا، وہاں چلا آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہول فول بک رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسد کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے ضرور کوئی مزاق کیا ہوگا نا۔ امی جان، شفیع کے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ گاؤں کی پنچایت کا سردار بننے والا تھا۔ ایسے میں اس واقعے کا جو ہونا وہ بہت بڑی آزمائش سے گزرنے والا تھا۔ حیدر کہا ہے، اسے کہو میرے ساتھ آئے، ہم دونوں مل کر اسے تلاش کریں گے۔ وہ ایک دم سے بدحواس ہو کر باہر کی جانب جانے لگا۔ جب غلام محمد نے اسے پکارا، صاحب جی، اسد صاحب کی لاش حویلی کے باہر پڑی ہوئی، یہ ہمارا ہی ایک ملازم لے کر آیا ہے۔ اس کی سانس نہیں چل رہی، وہ مر چکے ہیں۔ وہ اٹک کر شفیع کو سب کچھ بتانے لگا۔ حیدر بھی وہاں آ کر سب کچھ سن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کس کے ساتھ تھا وہ؟ یہ کیسے ہوا؟ کس نے اسے قتل کیا؟ شفیع رونے لگا۔ پھر فوراً سے باہر جا کر اسد کو دیکھا۔ وہ بے جان سا جسم تھا، روح کب کی پرواز کر گئی تھی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اپنی بھائی کی لاش پر ماتم کرنے لگے۔ کس نے کیا اس کا قتل؟ مجھے بتاؤ تم۔ شفیع کی آنکھیں خون رنگ ہونے لگی۔ ملازم نے بتایا کہ انہیں جنگل میں فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ ملازم ان کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور کون تھا شکار کے لیے اس کے ساتھ؟ غلام محمد کی بات کاٹ کر فوراً سے پوچھا، جی وہ گھبرانے لگا۔ اس کے ساتھ سمیر تھا۔ یہ سنتے جہاں شفیع کے ہوش اڑے، وہاں حیدر کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ علینا، علینا! وہ فوراً سے اپنی بہن کو آواز دینے لگے۔ اسے بھی خبر ہو چکی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہاں باہر آئے۔ تم نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا؟ کرو ماتم، تمہاری دوست کے بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن اس نے نہیں سنی میری بات۔ اب ہم اسے بھی ایسی سزا دیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ وہ دونوں بھائی جذبات کی شدت سے مغلوب تھے۔ اسے پکڑ کر لاؤ جہاں بھی ہے، وہ چاہے اسے زمین کھا جائے یا آسمان نگل جائے، وہ رات کو ہر حالت میں میرے سامنے حاضر ہو جانا چاہیے۔ حیدر علی نے خون خوار نگاہوں سے غلام محمد کی طرف دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ وہ فوراً سے تمام ملازموں کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ اٹھو حیدر، ہمیں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ شفیع نے آگے بڑھ کر صدمے سے چور حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسد شفیع سے زیادہ حیدر کے قریب تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ حیدر کی کوئی بات ماننے کے لیے راضی نہ تھا۔ تعزیت کے لیے آئے مہمانوں سے حویلی بھر چکی تھی۔ وہ دونوں اسد کے غم میں وہیں بیٹھے اسے یاد کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ رات ڈھل گئی۔ تمام مہمان چلے گئے۔ اسد کو مغرب کی نماز کے بعد ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات کے وقت تمام ملازمین شفیع کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ان کی کیا خبر ہے؟ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے پوچھنے لگا۔ سمیرہ میں کہیں بھی نہیں ملا، وہ روح پوش ہو گیا ہے۔ شفیع کی گہری پرسوچ نگاہیں خلا میں گھور رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے شفیع؟ بی جان جس تمام عرصے خاموش تھی اور اپنے جوان بیٹے کو کھونے کے بعد بھی پہاڑ کا حوصلہ رکھتی تھی، انہوں نے اس سے سوال کیا۔ میں کل سب سے پہلے جا کر پگ پہنوں گا، اس کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا کہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ بے جان کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچے ہوئے ہے۔ گاؤں کی کسی فرزودہ رسم کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اگر صلح کی طرف قدم بڑھے تو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو تب تک کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ انہوں نے شفیع کو ہدایت کی۔ اگلی صبح گاؤں کی پنچایت بلائی گئی۔ شفیع کے سر پر پگڑی رکھتی کی۔ سمیر تو غائب تھا، لیکن اس کے والد صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ وہاں سر جھکائے ان کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ وہ رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، لیکن شفیع تو انہیں کسی طور معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے بی جان کی نصیحت کو سرے سے کوئی اہمیت نہ دی، اور پھر تمام لوگوں کے سامنے اس نے جو فیصلہ کیا
اس فیصلے نے سب لوگوں کو شرطر کر کے رکھ دیا۔ میں اسد کے جرم میں سمیر کو نامزد کرتا ہوں۔ یہ بات واضح تھی کہ جائے وقع پر سمیر کو واضح طور پر بھاگتا ہوا دیکھا گیا ہے اور اس کے گواہ بھی میرے پاس ہیں۔ پھر اس نے ملازم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ دہرا دیا کہ تمام گاؤں کے لوگ اب شفیع کا اگلا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ ہمیں معاف کر دے، اگر ہمارا بیٹا ہمیں ملے گا تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ سمیر کے والد صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا تو شفیع نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تب تک ہماری روح کو چین نہیں ملے گا، ہمیں ایک ایسا فیصلہ کریں گے کہ تمام لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اس نے کہتے ساتھ اس کی والدہ کی طرف نظر دوڑائی جو اپنی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ صدمے سے چور اپنی ماں کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شفیع کی آنکھیں چمکی۔ فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر چند قدم آگے آیا۔ پنچایت کے فیصلے کے مطابق سمیر کی غیر موجودگی تک اس کی بہن کو بری کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی جہاں سمیر کے والد صاحب کے ہوش اڑے وہیں زوفی کے پیروں تلے سے بھی زمین کھسک گئی۔ وہ ششدر نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ پکڑو اسے، شفیع نے فوراً سے حکم دیا تو ملازم اس کے پیچھے دوڑے اور ایک دم سے اسے گھیر لیا۔ ہمیں معاف کر دو، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ سمیر اسد کا دوست تھا، کوئی قتل اول تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس نے ایک قتل کیا بھی تو اس کی سزا اس سے ملنی چاہیے، اس کی بہن کو نہیں۔ اس کے والد صاحب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ رونے لگے، لیکن شفیع نے جیسے اپنا دل پتھر کر لیا۔ بٹھاؤ اسے گاڑی میں، نے اسے حکم دیا۔ ہم اسے بندی کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ فیصلہ سنا کر خود بھی آگے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حیدر علی بھی پریشان ہو گیا۔ بھائی جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، اس نے شفیع سے کہا۔ آپ اسے کس کے ساتھ بندی کریں گے؟ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ ساری توجہ گاڑی کے شیشے سے نظر آنے والے مناظر پر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے پاس رکی تو وہ حویلی کے اندر رونت سے چلتے ہوئے داخل ہوا۔ می جان نے فوراً سے آگے آ کر پوچھا، کیا فیصلہ کیا پھر تم نے؟ انصاف تو کیا ہے نا؟ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، انصاف ہی کیا ہے۔ پھر اس نے ملازم کی طرف دیکھا، جاؤ اسے اندر لے کر آؤ۔ بی جان نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کس کو اندر لانے کا کہہ رہے ہو؟ کسے لے کر آئے ہو؟ کیا سمیر پکڑا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ میں اس کی بہن کو بری کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ سنتے بی جان کے ہاتھوں سے تسبیح گر چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ گاؤں کی فرسودہ رسم کب کی ختم ہو چکی ہے، تم اسے دوبارہ زندہ کیوں کر رہے ہو؟ اور ظوفر اتنی چھوٹی ہے، صرف 13 سال کی ہے وہ۔ انہوں نے شفیع کو ہوش دلانے کی کوشش کی، اور تم تو شادی شدہ ہو نا، پھر اسے کس کے ساتھ بنی کرو گے؟ بی جان نے شفیع کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس پورے عرصے میں حیدر علی بالکل خاموش کھڑا تھا۔ شفیع نے سکون بھری نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اسد کو انصاف دلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور سمیر کی بہن سے نکاح میں نہیں بلکہ حیدر علی کرے گا۔ یہ سنتے ہی حیدر علی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بی جان انہیں کہیں کہ یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ بلبلا اٹھا اور اس نے بی جان کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ تو گویا تمہیں اسد کی روح کو انصاف نہیں دلانا؟ شفیع نے کینہ توز نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اسد کو انصاف تبھی ملے گا جب سمیر کو سزا ملے گی۔ میں بھلا یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کو سیدھا اور صاف مطلب یہی نکلتا کہ تم اسے انصاف نہیں دلانا چاہتے، دشمن کی لڑکی کو اپنی باندی بنا کر نہیں رکھنا چاہتے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میری زوجہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن تم تو کمارے ہو، تمہیں کون سی بات روک رہی ہے؟ یہ سنتے حیدر علی کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارینہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ تو اسے کل جواب دینے والی تھی، اور آج یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ احتجاج ہی کرتا رہ گیا، لیکن شفیع نے اسے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ سوتیلا ہے، سوتیلا ہی رہے گا۔ اسد اور شفیع سگے بھائی تھے، جبکہ بی جان نے حیدر علی کو پالا تھا۔ وہ ان کی نند کا بیٹا تھا، اور یہ راز شفیع نے اسی دن انکشاف کیا جب وہ اسے ظفر شاہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی کر رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ان کا سگا ہی ہے، سوتیلا نہیں، اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔
سارینہ اگلے ہی دن حویلی میں دکھائی دی۔ صبح کو ان کا نکاح تھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ نمی تھی۔ تو یہ تھا تمہارا پیار؟ اسے دیکھنے لگی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ بات میری انا پر آ گئی تھی۔ محبت میں بھلا کون سی انا ہوتی ہے؟ سارینہ نے روتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ قسمت نے بھی مجھے کہاں لا کر مارا ہے؟ جس لڑکی کو میں کل کی بچی سمجھتی تھی، اسی لڑکی سے تم نکاح کرنے چلے ہو۔ اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم ہی انکار کر دو، اپنی انا کو ٹوٹ جانے دو، لیکن کسی پر ظلم مت کرو۔ کم از کم اس کا نہیں تو میرا اور تمہارا ہی سوچ لو۔ لیکن اس کے ہونٹوں پر قفل لگ چکا تھا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ سارینہ آنکھوں میں نمی لیے اسی طرح پلٹ گئی اور اس نے اپنے نکاح میں ظفر شاہ کو قبول کر لیا۔ ظفر شاہ تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مترادف۔ جب سے حویلی آئی تھی اس نے رونے کے علاوہ کوئی کام نہ کیا۔ میجان نے اسے لال دوپٹہ اڑا دیا اور حیدر علی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے حیدر علی کو بلا کر نصیحت کی کہ خبردار، جو کوئی انسانیت سوچ سلوک کیا وہ تمہاری بیوی اور اسے بیوی ہی سمجھو، باندھی بنانے کی ضرورت نہیں۔ شفیع کا غلط فیصلہ آگے لے جا کر مت چلنا، وہ کم عمر ہے، کوئی ظلم مت کرنا۔ وہ سر ہلا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دوستوں کی محفل میں جا پہنچا، جہاں پینے پلانے کا دور چلا، تو اس نے بھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے پہلی بار ممنوع شے کو منہ لگایا، اور اس کے بعد جو کچھ ہو وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے درندگی کی ہر حد پار کر لی تھی اور 13 سالہ ظفر شاہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اس سے نشے میں ہوا اور پھر اگلے دن وہ شرمندہ ہو کر خالہ کی طرف سے بھیجا گیا ویزا قبول کر کے لندن جا پہنچا۔ 5 سال بعد۔ بی جان، کیا سب کو یہ بات معلوم ہے؟ مجھے تو خالہ نے ابھی فون کر کے بتایا کہ حیدر علی تو کل کی فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو گیا ہے، پر آج دوسرا دن ہے، وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آیا؟ بی جان نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی نظر اپنے سامنے بیٹھی زوفی پر پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ وہ رات انہیں ابھی تک نہیں بھولتی تھی جب ڈاکٹر نے انہیں کہہ دیا تھا کہ زوفی کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کیونکہ اسے اندرونی بہت گہرے زخم آئے ہیں، اور یہ خبر ان کے لیے کسی تمانچے سے کم نہ تھی جو ان کے اپنے بیٹے نے ان کے منہ پر مارا تھا۔ جیسے تیسے کر کے علاج ہوا، وہ ٹھیک ہوگی۔ اسے اپنا دل حویلی میں لگا لیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ بی جان کا تھا۔ اب وہ ایک خوبصورت سی نوجوان دوشیزہ میں بدل گئی تھی، جس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دل دادا تھا۔ البتہ اس حویلی میں اگر کوئی اس سے برا سلوک کرتا تو وہ شفیع تھا، جو اس کی شکل دیکھتے اس پر برس پڑتا، لیکن بی جان نے اسے صبر کرنا سکھا دیا تھا، سو وہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسے ہیں آپ؟ جیسے ان کی نظر بیرونی دروازے پر پڑی تو وہ اپنے کندھے پر بیگ لٹکا کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ آتے ساتھ اس نے بی جان سے گلے ملنا چاہا، لیکن 2 سال پہلے کا حساب ابھی باقی تھا۔ کیسے ہو تم؟ انہوں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا۔ حالانکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت تڑپی تھی، انہوں نے اسے بہت فون کیے، لیکن شاید احساس جرم کی بنا پر اس نے ان کا فون کا ہر بار کاٹا، اور اب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ظفر شاہ نے ایک نظر اٹھا کر اپنے مجرم کو دیکھا۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اسے اپنا بیگ ایک دم سے ظفر شاہ کے سامنے پھینکا۔ اسے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ شاید وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ بی جان نے ششدر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے، وہ تمہاری غلام نہیں، لیکن پھر اگلے لمحے اس کا جملہ سن کر وہ پتھر کی ہوگی۔ اور ہاں، ذرا اچھی سی کافی بنا دینا۔ کافی بنانی تو آتی ہے نا اماں، اسی کام پر رکھا ہے تو یہ سب کچھ تو آتا ہی ہوگا۔ مجھے لندن میں کافی کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ بنا لوگی نا تم؟ وہ بی جان سے بات کرتے ہوئے ایک دم سے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ بی جان نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اس کا بیگ اس کے کمرے میں رکھا ہی ہو جو 5 سال سے اس کے زیر استعمال تھا، اور وہ وہیں رہتی تھی۔ پھر اس نے کچن کا رخ کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے گرم کافی سے اسے جلا دے۔ وہ رات وہ ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے انتہائی لرزتے ہاتھوں کے ساتھ سوس پین چولہے پر رکھا۔ یہ بی جان کی دی ہوئی ہمت ہی تھی کہ جس نے اسے ابھی تک اس حویلی میں گزارا کرنے پر مجبور کیا، ورنہ جیسا اس کے مجازی خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ اسی دوران علینا اندر کچن میں داخل ہوئی اور اس سے یوں آنسوؤں کے ساتھ روتے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہ
کافی بنا رہی تھی۔ کافی؟ خیریت؟ پھر اگلے لمحے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا حیدر علی واپس آ گیا ہے؟ اس کا جواب سنے بغیر وہ لاؤنج میں جا کر اسے دیکھنے لگی۔ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ان دونوں میں کافی دوستی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ 5 سال تک آپ نے ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا۔ خالہ سے بات کرتے تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے، اور آپ ہم سے کیوں چھپتے پھر رہے تھے؟ اس بات پر ایک لمحے کے لیے حیدر کی ہنسی غائب ہو گئی، اور دوسری لمحے اسے اس پریوش کا خیال آ ہی گیا جس کی اس نے شوہر ہوتے ہوئے عزت پامال کی تھی۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ اس نے علینا سے پوچھا۔ علینا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے اپنا کان کھجایا۔ تمہاری دوست جو میرے ساتھ بنی ہوئی تھی خون بہا میں، جس کا میرے ساتھ نکاح ہوا، وہ انتہائی دھیرے سے اس سے پوچھنے لگا، حالانکہ وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر علینا کے کہنے پر اسے بری طرح یاد آئی۔ کہاں ہوگی؟ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہیں ہے۔ جواب بی جان کی طرف سے آیا اور انہوں نے علینا کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب امی؟ اس نے موڑ کر اپنی ماں سے پوچھا۔ اس بات کا مطلب تم خود ڈھونڈو گے اور پھر مجھے ان 2 سالوں کا حساب دو گے جو تم نے ہم سب سے کٹ کر گزارے ہیں۔ یہ کہتے ہی بی جان اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آرام کرنے کی غرض سے وہ اوپر چلا گیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے ایک مانوسی خوشبو محسوس ہوئی۔ کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ اتنی نفاست سے، اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ اور صفائی ستھرائی میں اعلیٰ مثال، یہ اتنا بہترین اور چمکتا دھمکتا کمرہ اس کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً سے ملازمہ کو آواز دی، راشدہ یہ کمرہ کس کا ہے اور میرا سامان کون سے کمرے میں ہے؟ ایک لمحے کے لیے ملازمہ بھی حیران رہ گئی۔ آپ کا کمرہ یہی تو ہے، اسے یاد دلانے لگے۔ اچھا تو پھر یہ سب کچھ کیوں بدلا بدلا سا ہے؟ ملازمہ ہنسنے لگے۔ ارے وہ بی بی جی نے بدل دیا ہوگا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام کرنے میں مصروف ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ عجیب پاگل ہو گئے سب، امی جان اور اتنے ٹین ایج کلر تھوڑی چوز کر سکتی ہیں۔ وہ پزل سا ہوا اور اندر آ کر الماری کھولی تاکہ کوئی ایزی سا سوٹ پہن سکے، لیکن الماری کھول کر جو حقیقت اس پر نازل ہوئی وہ بھیانک تھی۔ الماری میں تمام زنانہ کپڑے موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ان کو دیکھے گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بار پھر سے راشدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صاحب جی آپ بی جان سے پوچھ لینا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے اپنی ہنسی دبائی تو حیدر علی کا دل چاہا وہ اس کا سر بھاڑ دے، لیکن چونکہ وہ عمر میں بڑی تھی اس لیے لحاظ کر لیا۔ اب کھڑی یہاں آپ دانت ہی نکالتی رہیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ یہ کس کے کپڑے ہیں، میری الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے کوئی جواب دیتی، کمرے کے اندر کافی لے کر زوفی داخل ہوئی۔ یہ میرے کپڑے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اندر داخل ہوئی، کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں کی ملازمہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا اور جیسے مبہوت سا ہوا، پھر اگلے لمحے اپنی آنکھوں پر قابو پایا اور نظریں نیچے کی۔ تم ملازمہ اور تمہارے کپڑے میری الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اس کے سامنے چل کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم مسکرا رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے بھی مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ آج تک کسی ملازمہ نے یہ حرکت نہیں کی ہے۔ میں ابھی بھی جان کو بلا کر تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اسے ایک مدھر سی ہنسی سنائی تھی۔ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور میں بی جان کی فیورٹ ہوں، میں نہیں نکل سکتی ہوں یہاں سے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھ کر کہہ رہی تھی، حالانکہ یہ اداکاری کرنے کے لیے اس نے اپنے اندر بہت سی ہمت جمع کی۔ او ہیلو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں اب بھی کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر دوں اور مجھے بی جان کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ چلو اٹھو نکلو یہاں سے۔ لیکن اس کی اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ جوں کی توں وہیں بیٹھی رہی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ایک بار پھر سے اس کی ہنسی میں خو سا گیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت جدا جدا سی تھی اور اسے آہستہ آہستہ اس کی شکل جانی پہچانی لگنے لگی۔ ویسے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے، تم کون ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، چند قدم اس کے آگے آئی جہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کی اس جرأت پر حیران تھا، آنکھیں ابلنے کے قریب تھی۔ اتنی بولڈ ملازمہ بی جان کب سے رکھنے لگی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میرا نام ظفر شاہ مراد خان ہے۔ آپ کا نام تو میں جانتی ہوں۔
آپ کا نام حیدر علی ہے نا؟ اور اگلے لمحے اسے ایسا لگا جیسے اس کے کمرے کی چھت اپنے پورے وزن کے ساتھ اس کے اوپر آ گری ہے۔ اس کے جملے کی باز گوشت کو سنتا رہا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ ظفر شاہ نے اپنا ہاتھ پہلو میں گرایا۔ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا ہے۔ میں وہی ہوں جسے 5 سال پہلے آپ نے اپنے پیروں تلے روند کر اپنی انا کا بدلہ لیا تھا، اپنی اس محبت کا بدلہ لیا جو پنپنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے کی مٹھاس ایک دم سے کڑواہٹ میں بدل گئی۔ میں آپ سے اس کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کا گریبان تھام کر جھنجھوڑ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے حساب دیجیے، اس وقت میں کمزور سی ناتواں تھی، لیکن اب میں پوری طاقت کے ساتھ آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ بدسلوکی کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ جیسے چاہے اپنی بیوی کو استعمال کیا جائے؟ کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ جس لمحے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر میری روح میرے جسم سے نکل جاتی تو آپ اپنے رب کو کیا جواب دیتے؟ حیدر علی کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی نے اسے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا ہے اور وہ راستہ بھٹک کر اپنی زندگی کی آخری امید بھی کھو چکا ہے۔ ظفر شاہ، یہ تم ہو؟ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس چکی تھی۔ جی ہاں، یہ میں ہی ہوں، جسے آپ نے 5 سال پہلے کمرے میں تشدد کا نشانہ بنا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میں کتنی ڈیٹھ ہوں نا، ابھی تک یہی موجود ہوں، زندہ سلامت، اور اب آپ سے حساب لینا چاہتی ہوں۔ اس کا گریبان پکڑے اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اس دن میں نشے میں تھا، مجھے کچھ ہوش نہ رہا، وہ اعتراف کرنے لگا۔ تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ اگر آپ نشے میں تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے سے کمزور سے جس طرح چاہے سلوک کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس نے ایک دم سے اس کے گریبان چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ پلنگ پر ڈھیر سا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ صدمے سے باہر نکلا تو بی جان کے پاس ہے۔ آپ نے اسے ابھی تک اس کے ماں باپ کے پاس نہیں بھیجا؟ انہوں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، تم نے اسے طلاق نہیں دی تو وہ یہاں سے کیسے جا سکتی ہے؟ تم نے پورے 5 سال اسے اپنے نام پر بٹھائے رکھا، اور جو سلوک تم نے اس کے ساتھ کیا میں تو وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا جانتے ہو کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ اس کے 2 بڑے آپریشن ہوئے، وہ زندہ سلامت بچ گئی۔ میں نے اسے اسی لیے یہاں رکھا تھا کہ جب تم واپس آؤ تو وہ تم سے اپنا بدلہ لے سکے۔ اب بتاؤ اپنے لیے کیا سزا چنو گے؟ حیدر علی کی آنکھیں نمی سے چمک اٹھی تھی۔ بی جان، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ خاموش، میں نے تم سے تمہارا قصور نہیں پوچھا، میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیا سزا دینا چاہو گے؟ وہ کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کی نظر جیسے ہی بی جان کے کمرے میں صوفے پر موجود شخصیت پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ زوفی وہیں موجود تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم خود اپنے لیے کوئی سزا نہیں چننا چاہتے تو پھر اسے آزاد کر دو، اسے طلاق دے دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حیدر علی اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں اسے طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا اور ظفر شاہ کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ شفیع بھائی کے کہنے پر میں نے اسے اپنے نکاح میں تو لے لیا، لیکن میں اسے اپنی محبت کے لٹ جانے کا قصوروار سمجھتا رہا۔ اس دن میں نے ممنوع شے کو پہلی بار اور آخری بار منہ سے لگایا اور تب مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے اسے انسانیت سو سلوک کیا۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی میں سکون سے نہ جی پایا۔ بارہا میں آپ کو فون کرنا چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے، لیکن دل کی ایک انجان سی بے کلی مجھے یہ سب کچھ کرنے سے روکتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا جذبہ تھا جب میں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ظفر شاہ کو طلاق نہیں دوں گا، بلکہ ظفر شاہ جو اس بات کو غور سے سن رہی تھی چند قدم آگے آئی اور فوراً سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، بلکہ کیا میری زندگی میں کوئی اور زہر گھولیں گے؟ اس سے سوال کر رہی تھی۔ بی جان وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ میرا بھائی بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، تو پھر آپ کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ آپ نے میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگانے کے بعد اس کی بہن کے ساتھ جو انسانیت سلوک کیا، یا اس کی اس عدالت میں کوئی سزا ہے؟ دنیا کی عدالت میں کوئی اس کی سنوائی ہے؟ وہ رو رہی تھی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی،
حیدر علی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے ظفر شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مرد بھی روتا ہے؟ وہ خود سے پوچھنے لگے، جب حیدر علی نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں۔ اس رات میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، لیکن میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ 5 سال میں نے اس فیصلے میں گزار دیے۔ تب اللہ نے میری مدد کی اور مجھے خالہ نے سمجھایا کہ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اسے اتنی آسانی سے نہیں توڑا جاتا، اور اگر توڑا جاتا ہے تو انسان کی روح 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ میں اپنی روح کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، اور 5 سال بعد اگر میں واپس آیا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ظفر شاہ کو زمین کی تہہ سے ڈھونڈ کر بھی اس سے معافی مانگ لوں گا، اور اسے اس حقیقت سے روشناس کروں گا کہ وہ میرے دل سے اس رات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں نکلی، اور نہ میں نے اسے نکالنا چاہا ہے۔ یہ انکشاف سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کی باتوں کی گواہی دے رہی تھی، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تو مجھے معاف کر دو گی نا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اور جو کچھ ناانصافی مجھ سے تمہارے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اسے یقین دلا رہا تھا، اس کے سینے سے لگی اس کی باتوں کی سچائی پر ایمان لے آنے لگی۔ میں اپنے لیے یہی سزا سننا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوتا رہے، اور اس گناہ کے احساس کے ساتھ میں تم سے اچھا سلوک اپنے مرتے دم تک کروں۔ اگلے ہی لمحے ظفر شاہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہیں پلیز، میں نے ہر لمحہ آپ کے واپس آنے کی دعا کی ہے۔ بدلے کی آگ بھی تھی، اور یہ احساس بھی کہ اب آپ میرے مجازی خدا ہیں، اور مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ سب کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہ احساس اس وقت شدت اختیار کر گیا جب میرا بھائی بے گناہ ثابت ہوا اور شفیع بھائی نے مجھ سے باقاعدہ طور پر معافی مانگی۔ تب مجھے آپ کی ضرورت بے حد محسوس ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں اس گھر میں لائی گئی ہوں وہی مجھ سے کوسوں دور ہے۔ میں یہ غلط فہمی بہت پہلے دور کر دینا چاہتی تھی۔ وہ خوبصورت سی نوجوان سی دوشیزہ جو ظفر شاہ تھی اسے اعتراف کر رہی تھی۔ اب تو تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گے نا؟ دور جانے کا نام نہیں لو گے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی حیدر علی نے اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ سارینہ سے جو محبت تھی وہ کب کی دفن ہو چکی، لیکن تمہاری محبت اس قدر مختلف ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں خود کو روک نہیں پایا، اسی لیے یہاں آ گیا۔ کیا تم میرے ساتھ دو گی نا؟ زندگی بھر؟ اسے ایک بار پھر سے اعتراف کروانا چاہتا تھا۔ زندگی بھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو پہلی بار اپنی محبت کا ثبوت اس کے سر پر بوسہ دے کر کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر چکے تھے۔ زندگی نے ان کی قسمت میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس کو قبول کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ دینے کے لیے وعدہ کرنے لگے۔ محبت ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ ظفر شاہ اور حیدر علی دونوں نے درد بھرے دن کاٹے، اور اب ان کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناول سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی لازمی دیجیے گا۔